बिजनेस होराइजन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। बजट स्पेशल प्रोग्राम के दूसरे मरहले में हम बात कर रहे हैं टैक्स और टैक्स के हवाले से ओवरऑल जितनी भी सूरत हाल है, किस तरह से हम ये सारा जो बजट है उसको पूरा करेंगे, किस तरह से हम अपनी माली ज़रूरियात को पूरा करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और उसके अलावा जो मेन पॉइंट हैं आवाम के लिए बजट पेश किया गया है, बिजनेस फ्रेंडली बजट पेश किया गया है, इसके हवाले से मज़ीद क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगा, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रहमान अमजद साहब, एनालिस्ट हैं, रॉयल न्यूज़ से आपका ताल्लुक़ है, बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं बजट में, इन सारे मामलात में, ख़ास तौर से उन सारे प्रोग्राम्स में जो कि आवाम की फलाह बहबूद के हों, उस हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स भी डिस्कस करते हैं जो कि आम आवाम की नज़र में नहीं होते, वो भी उजागर करते हैं। बहुत शुक्रिया रहमान साहब हमें टाइम देने के लिए, और खुश आमदीद कहेंगे आपको बिजनेस होराइजन में। बजट स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है सर, वफाकी बजट 2012 और 13 में सेहत के शोबे में 7.8 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं और तालीम के लिए 47.9 अरब रुपये तजवीज़ किए गए हैं। सेहत के अखराजात का कुल बजट जो है वो 0.3% बन जाता है और तालीमी अखराजात बजट का जो है 1.6% बन जाता है। क्या हमारी आवाम को तालीम की और सेहत की ज़रूरत नहीं है, या मतलब हम बहुत तंदुरुस्त और काफ़ी काबिल हो चुके हैं? शायद यही कुछ है। हमारे हुक्मरान जो हैं बेसिकली उनको तो मेडिकल की ट्रीटमेंट पाकिस्तान में चाहिए ही नहीं होती। उनमें किसी को खांसी भी आए तो वो लोग यूके जाके, अमेरिका जाके, किसी और जगह जाके वो उस चीज़ का इलाज करवा लेते हैं। आप अलमिया देखें कि एक तरफ हम लोगों ने 70 अरब रुपया जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर गर्क करने का एक और प्लान बना लिया। 130 अरब रुपया अब तक हम लोग गर्क कर चुके हैं, जिसका हमें कोई, आप ये देखें, उससे कुछ चेंजिंग महसूस नहीं हो रही। हमने लोगों को भिखारी बना दिया है। लोग लाइन में लगते हैं, खड़े होते हैं, डंडे खाते हैं और महीने बाद उनको 1000 रुपया मिलता है। जबकि आप देखें कि आपका बजट 7 अरब रुपए का, सिर्फ आपका 7.8 अरब रुपए का सेहत का बजट है। आप सेहतों की सहूलियात देख लें कि सेहत के मैदान में अगर आप हॉस्पिटल में जाएं तो डॉक्टर्स बेचारे चीख रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें इतनी है ही नहीं कि हम लोग बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। इसके साथ अगर आप तालीम के मैदान में जाएं तो तालीम का सेहत से भी बुरा हाल है। तालीम के मैदान में आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर 70 लाख से 80 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्रें स्कूल जाने की हैं मगर वो स्कूल नहीं जा पा रहे। उसके बाद जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनमें से भी 60% बच्चे ऐसे हैं, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं, जिनके पास पीने का पानी नहीं है। 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके सर पर छत नहीं है, यानी स्कूल एग्जिस्ट करता है कागजों में, उसको हर साल फंड भी मिलता है, उसके टीचर्स को तनख्वाहें भी पे होती हैं, लेकिन न जाने वो कौन से खुफिया हाथ हैं जो उन तनख्वाहों को भी खा जाते हैं, उसमें से कमीशन लेते हैं, बिल्डिंग्स खा जाते हैं। यही वजह है कि जो हमारे बच्चे नर्सरी में दाखिल होते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, उनमें से 50 से 60% बच्चे अपनी 5th क्लास, जो 5th स्टैंडर्ड होता है, 5वीं का इम्तिहान देने से पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं। अब देखिए, हम लोग एक जाहिलों की एक कौम तैयार कर रहे हैं। जब आज से 7-8 साल बाद ये बच्चे जवान होंगे जो इस वक्त 5वीं क्लास में जिन्होंने स्कूल छोड़ा था, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो 80 लाख की आबादी जो स्कूल नहीं गई, उसके बाद जो स्कूल जा रहे थे 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के दरमियान, वो लोग क्या बनाएंगे? ये 2 करोड़ बच्चे इस मुल्क की मईशत का क्या करेंगे? ये लोग कहां पर खड़े होंगे? ये जराइम पेशा नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? अब उसके बाद हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं पैदा होगी तो कौन सी सिचुएशन पैदा होगी? जी मुजम्मिल, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है रहमान साहब, इकोनॉमिक सर्वे में बेरोजगारी की शरह जो है 6% शो की गई है। ये झूठ है कतन। जी बताइए। और वजीर खजाना ने बजट तकरीर में कहा है कि 1 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग और मुलाजमत के मौके दिए जाएंगे। और क्या हमारी यूथ के साइज के हिसाब से ये काफी है? 1 लाख। सबसे पहली बात तो ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक झूठ का पलंदा तैयार किया गया है। इन लोगों ने पाकिस्तान की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको एट स्टेक लगा दिया है। अब ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल जो जितने भी इदारे हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 9% से लेकर 10% तक बेरोजगारी पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, जब ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि 6% है व्हाट्सएवर। पाकिस्तान इसी हिसाब से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ से जायद अफराद प्लस में बेरोजगार हैं। उनमें नौजवानों की तादाद डिफरेंट है, आप उनको मिडिल एज के लोग हैं 40+ की, उनकी तादाद डिफरेंट है। अब आप ये देखें कि जो नौजवान हैं, आप 1 लाख नौजवानों को तो चले रोजगार दे देंगे फॉर टाइम बिंग, उनसे आपने वोट लेने हैं क्योंकि इस साल वोट का साल है और हुकूमत ये एक्सपेक्ट करती है कि हम 1 लाख नौजवानों को वोट देंगे
تو ہمارے ہاں چونکہ ایک فیملی جو ہے اوسطاً 6 لوگوں پر محیط ہوتی ہے، والد والدہ اور 5 گھر کے افراد دیگر جو ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کو اگر ہم نے روزگار دیا ہے تو اس گھر کے 6 ووٹ ہمیں مل ہی جائیں گے. اٹ مینز اگر ہم نے 1 لاکھ بچوں کو روزگار دیا ہے، لڑکوں کو یا لڑکیوں کو، نوجوانوں کو، وہ یہ کیلکولیٹ اپنے سینس میں کر رہے ہیں کہ ہمیں 60 لاکھ ووٹ مل جائیں گے. بیسیکلی پلاننگ ہو رہی ہے ووٹ لینے کی، ملک کی تقدیر بدلنے کی قطعاً کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی. 35 لاکھ جو افراد کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو بھیک دی جا رہی ہے، ان سے ایکسپیکٹیشن حکومت کی ہے کہ ہمیں 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ کے درمیان ووٹ مل جائیں گے. اور یہ دوسرا پلان یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں 60 لاکھ کے قریب ووٹ ملیں گے. یعنی کہ ہماری یہ 2 اسکیمیں جو ہیں وہ عوام کو لالچ دینے کے بعد ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی 2 کروڑ ووٹ ملیں گے. یہ ووٹوں کی سیاست ہو رہی ہے، ووٹوں کا بجٹ ہے، نوٹوں کا بجٹ نہیں ہے. سر آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اینالسٹ بھی ہیں اور سارے یہ آپ جو ہیں ان پہ نظر رکھے ہوتے ہیں. یہ کیا واقعی عوام تک لاسانی کا عرق محزل، موٹاپے کی وجوہات کو کم کرنے کے لیے مؤثر دوا. لاسانی عرق محزل، وزن گھٹائیں، صحت پائیں. اب جدید پلاسٹک لیبل اور مکمل معلوماتی لٹریچر کے ساتھ لاسانی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں آپ یہ دیکھیں، اس سے بہتر آئیڈیا، اس سے کہیں بہتر آئیڈیا، ایک سینس میں ہمیں 100 اختلاف صحیح، لیکن پنجاب حکومت نے ایک اچھا انیشیٹو لیا کہ لوگوں کو بلا سود قرضے دیے اور ان کو یہ بتایا کہ آپ سے ہم نے اس قرضے کا واپس لینا ہے تاکہ لوگ اس قرضے کو کھا نہ جائیں، لوگ اپنے گھر میں کمرہ نہ بنا لیں، لوگ اپنے بچوں کی شادیاں اگر فارغ نہ ہوں، وہ پیسہ لوگ کسی بزنس میں لیں، لوگ اپنا لائف سٹاک خریدیں، لوگ دودھ کا بزنس کریں، لوگ گوشت پیدا کرنے والا جانور پیدا کریں، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکل جن کے پاس کیپیبلٹیز ہیں، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، کسی اور کے پاس سینیٹری کا کام ہے، تو وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے، اکانومی کے اندر ایک موومنٹ آئے، پیسہ روٹیٹ ہو. آپ جب کسی شخص کو فیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی ہو، فیڈنگ کر کے اب اس شخص کو اس چیز کا عادی بنا دیں گے. وہ شخص جو ہے وہ خاتون ہو یا شخص ہو، وہ سہل پسند ہو جائے گا، وہ کام کرنے سے آری ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ڈائریکٹر ہیں، جو جی ایم ہے، انہوں نے اس چیز کا ایڈمٹ کیا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر 13 لاکھ افراد ایسے ہیں جو جعلی اندراج کیا گیا، جن کا ٹوٹل جن لوگ جو بینیفیشریز ہیں وہ 35 لاکھ ہیں، اس میں سے 13 لاکھ جو ہیں وہ جعلی ہیں. اور اب ان 13 لاکھ کے اوپر حکومت کتنا پیسہ لگا چکی ہے، تو آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ ان 13 لاکھ افراد جو ہیں وہ کم از کم 45 سے 50 ارب روپیہ میرا اور آپ کا ٹیکس منی جو ہے وہ کھا چکے ہیں. اچھا اب اس جو آپ کہہ رہے بتا رہا تھا میں 45 اور 50 ارب روپے سے کیا ہو سکتا ہے، بات یہ کرنے والی ہے. اس 45 سے 50 ارب روپے سے آپ اس ملک کے اندر آپ جو ہائیڈل کے آپ کے پروڈکٹ ان لائن چل رہے ہیں، جتنے بھی پاکستان کے اندر اس وقت کوئی 3500 سے 3800 میگا واٹ ہائیڈل انرجی کے پروڈکٹ باقاعدہ چل رہے ہیں. ایک تو ہے جو کاغذوں میں ہے، مثلا آپ کہیں گے دیامیر بھاشا ڈیم. دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان میں فی الحال ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. یہ 2013 میں شاید سٹارٹ ہو جائے. حکومت نے صرف اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے رکھا ہے. جو چھوٹے پروجیکٹ ہیں، نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ ہے، اس طرح کے دوسرے چھوٹے پروجیکٹ ہیں، اگر یہ 45 سے 50 ارب روپے کا منہ ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا اور ان پروجیکٹس میں تقریباً 1500 سے 2000 میگا واٹ کے پروجیکٹس ایسے ہیں جو 70% سے زیادہ جن کی اوپر ورک ہو چکا ہے، جن کی فاؤنڈیشن بن چکی ہیں، جن کے اوپر کنسٹرکشن ورک کمپلیٹ ہے، آپ ان جو تمام کے تمام وسائل تھے ان کا منہ کی طرف موڑتے تو پاکستان کے اندر اس سال 1000 سے 1200 میگا واٹ کم از کم ہائیڈل کا ایڈ ہو جانا تھا. 183 ارب روپے توانائی کے بحران پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے مختص کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے بھی فنڈز چاہیے ہوئے، جب بھی چاہیے ہوئے دیں گے. تو کتنے فنڈز چاہیے ہوں گے کہ مطلب چاہیے ہیں آپ کی نظر میں، تو یہ ہم بحران توانائی کا جو بحران ہے اس پہ قابو پا سکتے ہیں؟ مزمل پچھلے جو 4 سال تھے حکومت کے، اس میں حکومت نے ایک اور پوائنٹ، سوری آپ کو بات کرنے ہو رہی ہے سر، ایک اور چیز ہے. ڈاکٹر سمر مبارک مند کہتے ہیں کہ مجھے 1 ارب دے دیں تو میں عام کو بجلی کے بحران سے جو ہے کافی حد تک نجات دلا دیتا ہوں. یہاں پہ 183 ارب روپے مختص کر رہے ہیں توانائی کے بحران سے نکلنے کے لیے. یہ کیا مطلب؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سمر مبارک مند کو اگر آپ پیسہ دیں گے تو آپ کو کمیشن تو نہیں دیں گے. اور ہمارے ملک میں جس چیز میں کمیشن نہ ہو وہ پروڈکٹ خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. 1 ارب انہیں دے دیں، 182 ارب کمیشن. لیکن آپ ان کا حصہ بھی تو دینا. جو آپ کی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، جو اس ملک کو لوٹ کے کھا رہی ہے، جو آپ کے وزراء ہیں، مشیران ہیں، ان کی جیبوں میں پیسہ کہاں سے جائے گا؟
آپ ان کو پیسہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو ایک 50,000 روپے کا چیک بھی کیش نہیں کروانے دیں گے. آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے. اچھا اگر ہم آگے آتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایشوز دیکھیں, پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے پاس جنریشن کیپیسٹی ہے, مگر ہم لوگ اپنی جنریشن کیپیسٹی کے مطابق بجلی پیدا نہیں کر پا رہے. کرۂ ارض کے اوپر 190-95 ممالک میں کوئی اور ملک ایسا نہیں جس کے پاس جنریشن کیپیسٹی تو ہو مگر اس کے بعد بجلی نہ ہو. اچھا المیہ کیا ہے ہمارے پاس؟ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بجلی بنتی ہے, اور بجلی بنتی ہے دنیا کے سب سے مہنگے سورس یعنی کہ تیل کو جلا کے, اور ہمارا جو 85% تیل ہے وہ ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں. اب جب ہم لوگ امپورٹڈ تیل ہے اس میں بڑے لکوناز ہیں. ہمارا امپورٹڈ تیل جب آتا ہے, امپورٹڈ نام ہی بڑا جو ہے نا وہ مہنگا سا لگتا ہے. ہاں جی بالکل, امپورٹڈ تیل جب ہمارے پاس آتا ہے پہلے تو وہ تیل چوری ہوتا ہے. سنتے جائیے گا, سب سے پہلے وہ ٹینکر سے تیل چوری ہوتا ہے. یہی مافیا, جو تیل مافیا بیٹھا ہوا ہے, جو کوئلے کو چلنے نہیں دے رہا, جو کوئلے کا کوئی پروڈکٹ کامیاب نہیں ہونے دے رہا, وہ سب سے پہلے ہر کنٹینر سے تیل چوری کرتا ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کے اندر سالانہ 10 ارب روپے کا صرف تیل چوری ہوتا ہے جو ہمارے پاور پلانٹس میں جانا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جو تیل, ظاہر سی بات ہے تیل چوری ہوا, آپ نے 1000 لیٹر میں سے 100 لیٹر نکال دیا تو باقی 900 لیٹر کو 1000 لیٹر پورا کرنے کے لیے لوگ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں. اچھا جب وہ ملاوٹ شدہ تیل ہمارے پاور پلانٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ پاور پلانٹ کی ایفیشنسی کو تباہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب پاور پلانٹ چلتا ہے اس کے اندر ڈیمیجز ہوتے ہیں, اس کے نقصانات ہوتے ہیں, اس کی مینٹیننس کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اس وجہ سے پاکستان کے اندر ایک یونٹ جو تھرمل بجلی کا ہے جو ہم لوگ تیل سے حاصل کر رہے ہیں وہ 18 سے 20 روپے کا حاصل ہو رہا ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں آپ, پاکستان میں سالانہ 100 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے. چوری, میں دوسرے لینڈ لاسز کی بات نہیں کر رہا. اب وہ 100 ارب روپے کے خلاف پچھلے 4.25 سال میں حکومت پاکستان نے ایک بھی قانون نہیں بنایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ اس میں انوالو ہیں, بڑے بڑے لوگ اس میں مافیاز انوالو ہیں. جن علاقوں کے اندر ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے علاقوں میں ایون جو ایس ٹی او ہوتا ہے وابڈا کا یا لیسکو کا, فیسکو کا, میپکو کا, وہ ایکسین بھی اپنی مرضی کا اپوائنٹ کرواتے ہیں. آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ 3-4 ماہ پہلے جمشید دستی نے ایک ریزائن دیا تھا وزیر اعظم کے ساتھ. آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ وہ جمشید دستی کا وہ ریزائن جو تھا وہ اپنے علاقے کے ان کے ایکسین چینج کرنے کے اوپر آ گیا تھا. کیوں؟ وہ ایکسین ان کے علاقے کے ان کے ووٹرز کو بجلی مفت مہیا کیا کرتا تھا. یہ تو حال ہے کہ ہمارے ہاں آج تک بجلی چوری ہی نہیں روکی جا سکی جو 100 ارب روپے کی ہے. اس کے بعد آپ کا 400 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے. وزیر خزانہ صاحب نے کہا جتنے پیسے چاہیے ہوں گے میں دوں گا. مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی آمدن 50,000 ہے, میں آپ سے کہوں 2 لاکھ دیں تو آپ سے کہاں سے دیں گے؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا, خیالی پلاؤ ہے, کہاں سے دیں گے؟ ان کے پاس صحت کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہاں بجلی کے لیے پیسے کہاں سے آ جائیں گے؟ سر ایک اور مجھے جو ہے وہ پوائنٹ بڑا دماغ میں چل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے 31.28% بجٹ ہے آپ کا, 926 ارب روپے کا. ڈیفینس کے لیے 18.4% بجٹ ہے آپ کا, اور تعلیم اور اس کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں, تعلیم کے لیے جو ہے آپ کا وہ ہے ٹوٹل 1.6%, اور صحت کے لیے ہے 0.3%. سر یہ دیکھیں تعلیم جو ہوتی ہے بیسیکلی وہ کسی بھی معاشرت, کسی بھی ملک, کسی بھی اکانومی کے لیے انویسٹمنٹ ہوا کرتی ہے. اور دنیا بھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا کم از کم جی ڈی پی جو ہے اس کا 4% ایٹ لیسٹ آپ کا ایجوکیشن میں اور 4% ہی ہیلتھ پہ لگنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے فیوچر میں کیا انویسٹ کر رہے ہیں. ہم کچھ انویسٹ نہیں کر رہے. ہم انویسٹ کس چیز میں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ ملٹری کو ایک سائڈ پہ حد تک رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا تنازع ہے, ہم لوگ ایک جنگ کی سچویشن میں, ہمارا ہمسایہ ملک ہم سے کئی گنا بڑا ہے, ہمیں اس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ جو ڈیٹ سروسنگ کروا رہے ہیں, ہم لوگ کم از کم اپنا جو اس سال ہم لوگوں نے قرضہ لیا, ہم وہ قرضہ لینے تو کم کر سکتے ہیں. ہم لوگ اپنے اخراجات ہی کم کر لیتے, ہم لوگ اپنے جو فضول خرچیاں ہیں ہم لوگ ان کو کر لیتے. آپ یہ دیکھیں کہ جو یو کے کا پرائم منسٹر ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ امیر ملک ہے. وہ یو کے کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک 10 مرلے کے تقریباً اس کا سائز بنتا ہے, اس فلیٹ میں رہتا ہے. آپ ہمارا وزیر اعظم کو دیکھ لیں جو آج کل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ 4.5 سال تو میں نے وزیر اعظم ہاؤس میں عیاشی کر لی ہے, اب میں اس گھر کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنا دوں گا. اسی طرح جی
وہ کون سی ایڈوانس اسٹڈیز ہوں گی سر؟ اب وہ یہ تو آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، یہ تو وزیر اعظم صاحب بھی جانیں گے. 4.5 سال بعد ان کو خیال آیا، جو قدم ان کو پہلے روز لینا چاہیے تھا کہ میرا ملک غریب ملک ہے، آج کے بعد میں اتنے بڑے پرتعیش گھر میں نہیں رہوں گا، میں چھوٹے مکان میں رہوں گا. یہ سٹیپ اس وقت لینے تھے. یہ اس وقت اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ بجٹ آخری بجٹ ہے اور اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ الیکشنز آنے والے ہیں. ان لوگوں نے اور تو کچھ کیا ہی نہیں. لوگوں کے سامنے کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں کے سامنے یہ ضرور کہیں گے دیکھیں نہیں ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیا، انسٹیٹیوٹ بنا دیا، اس سلسلے میں ہمیں ووٹ دیں تاکہ اگلی دفعہ ہم لوگ آ کے ایوان صدر کو بھی بنا دیں. رائٹ سر، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. عبدالرحمان امجد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہے، اینالسٹ رائل نیوز سے ان کا تعلق ہے. بڑی کام کی باتیں انہوں نے ہمارے گوش گزار کی، ہمیں سمجھائیں، ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے یہ سارا بجٹ کا ہیر پھیر کیا گیا ہے. اس میں یہ جو سارا مختص کی گئی ہیں چیزیں، ان کے کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے، کس طرح سے ہمارے آنے والے دنوں میں ہمیں کون کون سے پرابلمس فیس کرنے کو ملیں گے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. ہم آئندہ بھی آپ کی جو ماہرانہ رائے ہے اسے ہم پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو تھوڑی سی چیزیں سمجھنے میں ہیلپ حاصل ہوتی رہے. اوور آل بجٹ میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف الفاظ کی ہیر پھیر ہے. ایک عوام کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایسے دو راہے پہ لا کے چھوڑ دیا گیا ہے جس پہ اگر آگے چلیں گے تو بھی پھنسیں گے اور رکے رہیں گے تو بھی پھنسیں گے. پیچھے جانے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. خیر مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے، مزید بھی آپ کو وقتاً فوقتاً چیزیں، مارکیٹ کی صورتحال اور یہ جو بجٹ کس طرح سے اثر انداز ہوا ہماری اکانومی پر، کس طرح سے اثر انداز ہونے والا ہے، وہ ساری صورتحال آپ کو بتاتے رہا کریں گے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. کیجیے